तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। आज हम ज़ुबान के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे कि ज़ुबान कैसी चीज़ है। वक्तन फ़वक्तन ये बात आप लोगों को बताई भी जाती है और कई मरतबा ये चीज़ सामने आई है, लेकिन जब बार बार हम एक चीज़ को सुनते हैं या कहते हैं तो ये ना सोचे कि ये बात तो मैंने सुन चुकी हूँ, मैंने उस्ताज़ा से सुना है कि अब हमेशा हम लोगों से कहते हैं कि बच्चों, जब भी तुम कोई भी हदीस को सुनो तो तुमको यूँ लगे कि तुम इस तरह से सुनो और कि तुम पहली बार सुन रही हो, और जब तुम इस तरह से सुनोगी ना तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म के और बाब खोलेंगे और कुछ उस बात पे तुम्हें समझाएंगे। समझ रहे? तो ये ज़ुबान की हिफाजत बहुत बड़ी चीज़ है। अब सोचें कि इंसान, हदीस में आता है कि जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ कलमा पढ़ता है तो वो कलमा सीधा अर्श पर आसमानों की तरफ जाता है। अभी रास्ते में ही होता है, ऊपर से नीचे आने वाले फ़रिश्ते उसकी मुलाकात हो जाती है। अब वो ऊपर से नीचे आने वाला फ़रिश्ता पूछता है उससे कि कहाँ जा रहे हो, तो नीचे से जाने वाला फ़रिश्ता क्या कहता है, जो कलमा पढ़ा है जिस बंदे ने वो कलमा ले जाते हुए, कि एक आदमी ने कलमा पढ़ा है, मैं इस अमल को अल्लाह के हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। तो ऊपर से आने वाला फ़रिश्ता पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो आदमी कहता है कि जिस आदमी ने कलमा पढ़ा है ना, मैं उसी आदमी के लिए मग़फ़िरत का पैगाम लेके जा रहा हूँ। अब सोचने वाली बात ये है साथियों, सोचिए आप कि ज़बान से चंद अल्फाज निकले हैं और उसकी ज़िंदगी के सब गुनाह माफ़ अल्लाह कर देते हैं। तो दुनिया की अदालत का मामला कैसा है? देखा है किसी इंसान पर, हम देखते हैं ना कि कोई नाजायज़ मुकदमा अगर लग गया है, कोई केस उस पर चल रहा है और अदालत में पता भी चल जाए कि ये मुकदमा झूठा है, तो उस आदमी को बाइज़्ज़त बरी तो कर दिया जाता है, मगर अपने रिकॉर्ड में उस मुकदमे को दर्ज कर लिया जाता है ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला कितना अजीब है। समझ रहे हो कि जिस बंदे ने गुनाह किए थे ना, वो गुनाह पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी थे। अगर वो आदमी सच्ची तौबा कर लेता है, यही नहीं उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, बल्कि उस गुनाह को अल्लाह के रिकॉर्ड से भी मिटा दिया जाता है। समझ रहे? तो ज़ुबान की बड़ी अहमियत है। उलमा नहीं कहते, उलमा कराम किताबों में आता है, उलमा कहते हैं कि ऐसे कलमात ज़ुबान से बंदा निकालता है कि कुफ्र तक पहुंच जाता है। अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी कुफ्रिया जुमले निकालता है तो बंदा कुफ्र तक पहुंच जाता है। यानी इंसान हंसी मजाक में अगर कुछ भी ऐसे अनाप शनाप जुमले कह देता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि किसी काम से जा रहा हूँ। सामने वाले ने हंसी मजाक में कह दिया कि खुदा को पछाड़ने, मजाक में, तो उसकी ज़ुबान से ये जुमला भी कुफ्र तक ले गया उसको, इंसान को। समझ रहे? इसी तरह से आप सोचें कि शरीयत कितनी, ज़ुबान की ताकीद कितनी ज़्यादा है शरीयत में, कि अगर किसी ने यूँ कहा कि फ़ला काम शरीयत के ख़िलाफ़ है, किसी को हमने कहा कि ये काम मत करो, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, और सामने वाले ने कह दिया कि शरीयत तू अपने पास रख, मैं तो अपना काम करूँगा, तो ये जुमला कहना भी इंसान को कुफ्र, ये जुमला उसने कहा ना, वो काफिर हो गया, उसको कलमा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ज़ुबान से एक एक लफ्ज़ कितने कीमत रखते हैं। आप सोचें ज़ुबान की कितनी अहमियत है। एक औरत जो किसी आदमी के लिए गैर महरम है, गैर औरत है, समझ रहे, गैर महरम है, उससे बातचीत नहीं कर सकता, उसकी तरफ नज़र उठा के इस्लाम ने देखने की इजाज़त नहीं दी है, उस औरत को गवाहों के सामने पूछा जाए कि क्या तुम इसको निकाह में कबूल करती हो, उस औरत ने कहा हाँ कबूल करती हूँ, बस ये जुमला, एक जुमला ये बोलने से वो गैर महरम औरत, जो अब उसकी शरीक हयात बन गई है, लेकिन उससे पहले उसकी इस ज़ुबान से जुमला निकालने से पहले वो औरत उसके लिए गैर महरम थी, वो उसको नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता था। और ऐसे ही ज़ुबान से अगर मर्द
3 بار کہہ دے تجھے طلاق دے دیا، تو یہ 3 جملہ، یہ ایک جملہ کہنے سے وہی عورت اس کے لیے اجنبی بن گئی۔ بات سمجھ رہے زبان کی اسلام میں کتنی ویلیو ہے۔ آپ سوچیں کہ نکاح بھی کر رہا ہے تو کوئی سر پہ پتھر اٹھانا تھا اس کو نکاح کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی آگ میں کودنا تھا، آگ سے گزرنا تھا، پہاڑ سے چھلانگ لگانی تھی؟ ہاں، بس چند بولنے سے عورت محرم بن جاتی ہے، بیوی بن جاتی ہے، اور چند بولنے سے وہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی کی ساتھی ہمیشہ الوداع ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان، انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بہت قیمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنی زبان کو بہت سنبھال کر استعمال کرنا ہے۔ ایک ایک جملے کی اللہ رب العزت کے یہاں پر ہمیں ایک ایک جملے کا حساب دینا ہوگا۔ جو کچھ ہماری زبان سے نکلا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ یہ جسم کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کتنے عظیم تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود کیسے اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ روتے تھے کہ زبان کی لغزش سے زیادہ انسان پیر کے پھسلنے سے اتنا نہیں جائے گا جہنم میں جتنا زبان کے پھسلنے سے جائے گا۔ تو زبان کا پیر کا پھسلنا یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، زبان کا پھسلنا زیادہ خطرناک ہے۔ پاؤں سے انسان پھسل جائے گا نا تو دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر زبان سے غلط بات انسان نے نکال دیا نا تو پھر اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ سمجھ رہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مجلس میں اکثر وہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے نصیحت کر دی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا نصیحت کی چھوٹی سی بچی نے؟ تو انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ میں بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا اور لوگ بڑی احتیاط سے اس کیچڑ میں چل رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا، تو میں نے ایک بچی کو وہاں سے آتا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا کہ بیٹی تھوڑا سنبھال کے چلنا، کہیں پھسل نہ جاؤ۔ تو اس بچی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کیا کہا؟ میں پھسل بھی گئی تو دوبارہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ آپ لیکن اپنا خیال رکھیے حضرت، آپ پھسل گئے نا تو امت کا کیا بنے گا؟ کیوں؟ عالم تھے، اپنے زمانے کے بڑے تھے، اگر وہ پھسل گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ تو آپ امت کے مقتدا ہیں، کہیں آپ پھسل نہیں جانا۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی نے استقامت کا سبق دیا۔ تو زبان کا صحیح استعمال بہت بڑی چیز ہے ساتھیوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، وہ زبان کی رنگت کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی کتنا بیمار ہے۔ سمجھ رہے؟ زبان کہتے ہیں نا زبان چیک کرنی، زبان دکھاؤ۔ اسی طرح علماء اور صلحاء جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری جو بات ہے، ہماری جو گفتگو ہے، اس کو سن کر ہماری روحانی بیماری کا بھی اندازہ لگا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بہت اچھی گفتگو کرتی ہوں، میں تو کبھی غلط نہیں بولتی ہوں، صحیح گفتگو کرتی ہوں، تو اس انسان کو گفتگو کرتے وقت غصے میں دیکھیں، غصے کی حالت میں اس انسان کو سنیں۔ جب آپ آرام اور مزے سے بیٹھے ہیں تو کیا کسی انسان کو کتے نے کاٹا ہے کہ وہ زبان سے اول فول بولے؟ نہیں نا۔ تو پتہ کب چلے گا اس سامنے والے کی مزاج کیسا ہے؟ جب کوئی ایسی بات وہ کرے جو دل پر بجلی بن کے گرے، یعنی اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے دل پھٹ جائے، تو اب دیکھیں کہ سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہے۔ سامنے والے نے ہمیں کوئی ایسی بات کہا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ صبر استقامت سے ہم سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں، یا اس کے جواب میں آپ بھی اسی کی طرح جاہلانہ بات کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کی بات کرنے کے غصے میں بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے نا، غصے میں آدمی لوگ کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورتوں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں کی جو زبان ہے نا، وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے بہنوں، ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کو سنبھالنا ہے، چلتی رہے۔ زبان ہے تلوار اور رشتوں کو توڑ دیتی ہے یہ زبان، جس کو لوہے کی تلواریں نہیں توڑ سکتی نا، اس کو زبان توڑ دیتی ہے۔ تو ساتھیوں، ہم اپنی زبان کا، عورت ہے نا تو بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کہیں ہماری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے، کہیں ہماری زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہے، بد زبانی سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تم اپنی ماں باپ کو گالی مت دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو
تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، ایسا؟ ہاں، جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو کسی کے ماں باپ کو گالی دی ہے نا، تو وہ گالی تم نے اس کے ماں باپ کو نہیں دی، بلکہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی زبان کو بہت سنبھال کر استعمال کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سنبھال کر۔ ایک شہر میں زمین کا ٹکڑا تھا، ایک جگہ کی بات ہے جہاں پر زمین پر کسی حصے پر جو ہے لڑائی تھی، تنازع تھا اس حصے کا۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، اور ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اور ہندو کیا چاہتے تھے؟ وہاں مندر بنے، اور مسلمان چاہتے تھے وہاں مندر بنے۔ تو وہ انگریزوں کا دور تھا، اس وقت کا حاکم بھی انگریز تھا۔ آپس میں اتنی بات بڑھ گئی ہندو مسلمان میں کہ قتل و قتال کی نوبت آ گئی، اور مقدمہ جو تھا، وہ جو کیس بہت نازک ہو گیا، تو جو حاکم تھا وہ بھی پریشان ہو گیا، کیسے صلح صفائی کی جائے، کوئی صورت نکلے صلح صفائی کی۔ تو جب مقدمے کی سماعت ہونے لگی تو جج تو انگریز تھا نا، اس نے سوال پوچھا کہ کوئی حل ہے اس کو، کوئی سلیوشن ہے اس مقدمے کا، تم لوگ بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک حل ہے۔ تو کہا کیا؟ تو کہا بغیر مقدمے کے بعد سلجھ جائے گی، لیکن تو جج نے کہا کہ کیسے سلجھے گی؟ تو اس نے کہا کہ ہم ایک مسلمان عالم ہے، اس کا نام انہوں نے بتایا، ہم اس کو جانتے ہیں، آپ ان کو بلائیے اور ان سے پوچھ لیجئے یہ جگہ کس کی ہے۔ اگر وہ کہہ دیں گے یہ ہندوؤں کی ہے تو وہ ہمارے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کی ہے تو ہم ان کو دے دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس عالم کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ تو پھر ہوا یہ کہ وہ جو ہندو جنہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا لیکن جج صاحب یہ نام صرف ہم آپ کو بتائیں گے، سب کے سامنے نہیں بتائیں گے وہ کون سے عالم ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جج نے اس پر فیصلہ روک دیا، ٹھیک ہے، مقدمے کی تاریخ دے دی، اگلے جو ہے فلاں دن جو ہے کیس واپس سے آئے گا اور تم لوگوں کو پیش ہونا ہوگا عدالت میں۔ تو سارے لوگ پبلک اب عدالت کے کمرے میں جو ہے جمع ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ عدالت کے کمرے میں لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے ہندو جو ہے نا وہ ان بھائیوں سے ناراض تھے جنہوں نے یہ تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے کسی مسلمان کا نام دیا تو مسلمان کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا نا، اور دوسری طرف مسلمان بڑے خوش تھے، اچھل کود کر رہے تھے، اب تو ایک مسلمان کو چنا ہے تو گواہی بھی ہمارے حق میں آئے گی اور مسجد ہم بنائیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جب مسجد بنانے کی بات، مسلمان تو مسجد بنانے کی بات کرے گا، لیکن جب ہوا یہ کہ جب وہ تاریخ آئی اور سارے لوگ جمع ہو گئے، مجمع لگا، وہاں ایک اللہ والے کو پیش کیا گیا جو عالم تھے، ان کو گواہی جو ہے کہا کہ بھئی ایسی بات ہے بتاؤ۔ جن کا نام ہندوؤں نے دیا تھا وہ آئے، تو کہا کہ جج نے پوچھا آپ بتائیے یہ زمین کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ تو اس عالم نے کہا، وہ بہت باعمل عالم تھے، انہوں نے کہا ہندوؤں کی ہے۔ تو جج نے پوچھا کیا اس زمین پر ہندو اپنی مندر بنا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہندوؤں کی مملکت ہے تو مندر بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مندر بنائے، گھر بنائے، ان کی مرضی، وہ جو چاہے بنائے، ان کا اختیار ہے۔ تو جج نے کیا کیا؟ ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ آج بھی تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں اس واقعے کے کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیتا۔ کیوں؟ جب جج نے یہ فیصلہ سنایا نا تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ جج صاحب آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی برکت ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ تو یہ زبان جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک زبان سے سچ کا بولنا، لوگ کلمے پر آ گئے، تو ہمیں اس زبان کی بڑی حفاظت کرنی ہے، سچ بولنا ہے، زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا ہے، دوستوں کی مجلس میں ہو یا غیر دوستوں کی۔ ہوتا ہے بسا اوقات انسان دوستوں کی محفل میں بھی بیٹھتا ہے تو برے کلمات ادا کرتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، تو ہمیں بہت بچنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اس بات کی بچوں کو بھی ترغیب دیں، بیٹا اس طرح کے جملے نہیں بولتے، بیٹا زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، سوچ سمجھ کے بولو۔ سمجھ رہے ہیں؟